वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल सियासत पर जब जिक्र करें तो आजकल जो सैलाब आए हुए हैं, जो बरसात का सीज़न है, इस पर भी बात बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले तक अगर सारी तवज्जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान पे थी और वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी जो हुकूमती पॉलिसीज़ थी उनका नुकसान हुआ, जिस किस्म का हमने लोगों का नुकसान देखा, या हम ये बात करें कि कितनी आसानी से या तेज़ी से लोगों की मदद को रियासत पहुंची, तो अब कुछ वैसी ही सूरत हाल पंजाब में है। अब पंजाब के अंदर ऑब्वियसली जो पानी आया है वो बारिशों या लैंडस्लाइड्स की वजह से या फ्लैश फ्लड्स तो ऐसा सच नहीं है, बट ये आया है जो बारिशें हुई भारत ने अपने डैम्स खोले, स्पिलवेज खोले और पानी पाकिस्तान की तरफ आया। अब गैर मामूली तो है ही सही, मगर मौसमियाती तब्दीली तो है ही गैर मामूली, चाहे बारिश हो या सैलाब आए, सब कुछ ही ऐसा है जो शायद कम ही लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पहले देखा है। मगर इस पे तनकीद तो होती है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा पे हुई, यहाँ भी सियासत भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है। और ये भी देखने की बात है कि जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ जो सीनियर रहनुमा हैं वो बार बार इशारा कर रहे हैं इस चीज़ पर कि भारत की तरफ से पानी आया है, उन्होंने तफसील फराहम नहीं की, तो जो एक इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की, उनकी तरफ से कुछ इस तरह की भी गुफ्तगू हो रही है कि शायद हुकूमत की तैयारी काफ़ी नहीं थी, लोगों को वार्निंग वक्त पे नहीं दी गई, अगर दी जाती तो इतना गालबन नुकसान ना होता। इस पे बात करेंगे अब, और फिर हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इत्तेहादी तो ज़रूर हैं, मगर दो इत्तेहादियों के दरमियान शिकायत भी रहती हैं, कुछ रंजिश भी रहती है, तो वो आजकल NFC अवार्ड की जब से बात हो रही है तो क्या वो बहुत कोई बढ़ी है या दोनों पार्टीज़ अब भी एक पेज पे हैं। और इसके साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो एक सूबों के ऊपर भी सामने आ रही है, हम उसको क़यास राई कहें या किसी का कोई प्लान कहें, इस वक्त कुछ वाज़े नहीं है, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि बहुत ज़िक्र हो रहा है, बहुत गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है कि मुल्क में अब 4 सूबे नहीं बहुत से सूबे होने चाहिए। अगर ये कोई प्लान है या बनाना भी कोई चाहता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसमें वो इसको किस तरह देख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं उन पर भी बात होगी। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है निज़िल चंद साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। जी चंद साहब, हमने आपका एक क्लिप भी सुनाया जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बार बार एहसन इकबाल साहब के, आपने भी देखे होंगे बयान आए, मीडिया पे भी ये बात चली कि भारत ने पानी जब रिलीज़ किया तो तफसील पाकिस्तान को फराहम नहीं की और इसकी वजह से बहुत मुश्किलात आई हैं पाकिस्तान को सारा सैलाब मैनेज करने में पंजाब में। आपने गुज़िश्ता रोज़ कुछ ज़रा मुख्तलिफ बात की। नहीं देखिए, भारत का जहाँ तक है वो अभी गवर्नमेंट का वाज़ेह मौक़िफ़ आएगा तो मैं समझता हूँ कि वो तो कोई शक नहीं कि हमें भारत से कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वो कोई अच्छाई करेगा। इससे पहले इंडस ट्रीटी के ऊपर, दरियाओं के ऊपर तो वो आ भी जा रही है, तो हर वक्त कर रहा है हमारे साथ, इससे पहले भी की है और आइंदा भी हमें उससे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है फ़िलहाल। लेकिन देखना यह है कि हमने क्या तैयारियां की थी, हमारे इदारों ने कितनी तैयारियां की थी। हमने इसके लिए पानी जो आबी गुज़रगाहें हैं उनको नेचुरल वे में उसमें कोई रुकावटें खड़ी की या उसमें सहूलतें पैदा की या लोगों की अवेयरनेस की या लोगों को सेटल होने से कोई दूर सेटल किया। या मुझे तो सच्ची बात है इरिगेशन डिपार्टमेंट या फ्लड रिलीफ है या NDMA है या PDMA है, तो कोई वाज़ेह आज तक चीज़ मैंने नहीं पढ़ी कि उन्होंने कोई एडवांस को ऐसी चीज़ पब्लिक को कोई SOP दी हो। सर आप इस साल की या जनरली इस साल या पिछले सालों की भी कोई ऐसी SOP नहीं आई, कोई इदारों ने ऐसा काम नहीं किया कि वो जो रास्ते में रुकावटें, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हैं या जो चीज़ें आई हैं रावी के ऊपर, या जो रेतों के ठेके थे, जो रेत लोग उठाते थे, एक नए नए नाले उन्होंने बना दिए रेत उठा उठा के,
اس کے بعد دیہاتوں میں ہمارے جوڑ اور چھپڑ ہوتے تھے، دیہاتوں میں پانی اکٹھا ہوتا تھا، پھر وہ ڈرین آؤٹ ہوتا تھا بارشوں کے. اب زیادہ تباہی تو بارشوں نے مچائی ہے. اور اسے سیالکوٹ دیکھ لیں، اب نارووال دیکھ لیں، ہمارے سارے علاقے میں، اب منڈی بہودین، گجرات، سارے دیہاتوں میں جا کے دیکھ لیں تو کوئی ایسی پلاننگ نظر نہیں آئی کہ وہ اتنے سالوں سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اولین ترجیح ہے کہ اب کلائمیٹ چینج پچھلے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں، 2022 سے خاص طور پہ سر. تو پھر اس کے بعد ہماری صوبائی حکومتوں نے، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، 4-5 دریا گزرتے ہیں ہمارے سے، تو ان 5 دریاؤں کی سرزمین کو ہم پنجاب کہتے ہیں. اور پانی آیا ہے اب، تو اس پانی کو ہم نے سنبھالنا کدھر ہے. سٹورج ہم نے پنجاب میں کہاں سٹوریج بنائی ہے، ہم نے کس جگہ پہ کوشش کی ہے، رن آف ریور پہ ہم نے کتنی بجلی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ بات، اور یہ بتانی پڑے صوبائی گی. حکومت کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں گے، وفاقی کو کس کے میں اوپر؟ دیکھیں جو بھی ارباب اختیار ہیں، صوبائی ہو یا قومی ہو، جس کی بھی ذمہ داری ہے. اب 18ویں ترمیم کے بعد تو زیادہ تو اب اریگیشن ڈپارٹمنٹ تو مکمل صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اب ڈرینیج سسٹم کو آپریٹ کرنا، سینیٹیشن کو ٹھیک کرنا، دیہاتوں میں ایک پلاننگ کرنا، وہ جوڑ اور پاؤنڈ جو پرانے قبضے ہو گئے ہیں ان کو کلیئر کرنا، یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ بجٹ اٹھا کر دیکھ لیں، سیریسنس اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا بجٹ اٹھا کر دیکھ لیں، پنجاب میں سب سے کم بجٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے. آپ باقی صوبوں سے موازنہ کریں. بشک موازنہ کر لیں. اب اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا، اب ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم اتحادی بھی ہیں، حالانکہ حکومت کا ہم حصہ نہیں ہے، لیکن لوگ ہمیں بھی تانے دیتے ہیں. سر صحیح دیتے ہیں نا، آپ کو تانا نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ آپ لوگوں کی تو مدد سے وہ کھڑے ہوئے نہیں، ہیں. ہماری مدد سے کھڑے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گورننس جو ہے اس کی جو آئیڈیل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس میں بہتری لانی چاہیے. اور عوام کو دیکھیں اتنا بڑا نقصان بھی ہوا ہے. میں ابھی بھی 1-2 منسٹروں کی سن رہا تھا کہ نہیں پانی رحمت بھی ہے، بالکل رحمت ہے، لیکن آپ کئیوں کے لیے زحمت بھی ہے، امتحان بھی ہے. حکمرانوں کا امتحان ہے، ہم پڑوسی جو پانی سے ڈائریکٹ بچ گئے، ہمارا بھی امتحان ہے. لائف سٹاک تباہ و برباد ہو گئی، ان کے لیے کوئی چارہ نہیں بچا، کوئی توڑی نہیں بچی، کوئی کیا گورنمنٹ کیا کی ابھی تک. اس کے بعد جو فش فارمنگ ہے اس دریا کے ساتھ ساتھ، دریا چناب کے ساتھ فش فارمنگ ہوتی ہے، وہ ساری مچھلیاں بہہ گئی ہیں بیچاروں کی. صحیح. اور لوگوں نے ٹھیکے کی زمینوں پہ، اس میں پولٹری فارم. اس کے بعد جنگلات نہیں ہیں، دریاؤں کے ساتھ پہلے بیلے ہوتے تھے، بیلوں کے ساتھ جنگلات ہوتے تھے. کس دریا کے ساتھ جنگل ہم نے چھوڑا ہے؟ یہ کوئی ایک دن کا کام ہے؟ آپ نے ابھی چلو 100 سال ہو گئے، 3 سال تو ہو گئے حکومت، اس سے پہلے بھی آپ حکومتوں میں رہے ہیں. دریاؤں کے ساتھ جنگلات کس نے منع کیا ہے لگانے سے؟ کون سی رکاوٹ ہے؟ اور کلائمیٹ چینج ڈونرز پیسے بھی دے رہے ہیں، آپ پروجیکٹ بنائیں، آپ نے کہاں پلاننگ کی ہے؟ تو یہ سوالات ہیں جو کرائسس بھی سامنے آتے ہیں، ان کی ضرورت آتی ہے. ویسے تو آپ جنگلات پہ ڈیبیٹ کریں، بہت کم جنگلات پہ ڈیبیٹ کریں تو لوگ ٹاک شو سنیں گے ہی نہیں. نہیں بالکل، یہ بھی ہے. نہیں سر، اب کیونکہ وقت بڑا کم ہے سر. NFC پہ بھی بہت، بخیر وہ تو آفیشیل ہے، میٹنگ بھی کال کی گئی جس کو پھر پوسٹ پون کر دیا گیا. NFC پہ بار بار سر اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے کہ اس میں وفاق کا جو بوجھ ہے وہ تھوڑا سا کم کرنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے، واحد تو خیر نہیں کہ، بٹ اس کا ہمیشہ نام آتا ہے کہ جی ادھر سے ریزسٹنس آئے گی. کیا موقف ہے آپ کی جماعت کا؟ ہمارا موقف دیکھیں جی، وفاق کے پاس ٹیکسیشن، وفاق کرے، اپنی ٹیکس ریفارمز کرے، اپنی بیوروکریٹک ریفارمز کرے، کوئی حرج نہیں. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بھی یقیناً کیپیسٹی ایشوز صوبوں کے بھی ہیں، بجٹ بہت بڑا صوبوں کو ملا ہے، صوبوں کا بھی امتحان ہے. لیکن CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کے لیے پراپر فورم ہے. اس کے علاوہ بٹ موقف کیا ہے آپ کا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ NFC میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہوگا. تو سر، اور جو دوسری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ذمہ داریاں اگر صوبوں کے حوالے کر دی جائیں ذرا زیادہ، جیسے بسپ کا جو خرچہ ہے وہ. بسپ شہید بی بی کا ایک پروگرام ہے، اور بسپ پہ بڑی لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ عام، آپ انٹرنیشنل آپ ریسرچ کر لیں، پوچھ لیں سے، آپ کا ایک ہی پروگرام ہے جس کی دنیا تعریف کرتی ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے، جو غربت نیچے. سر وہ ختم تو کرنے کی بات نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری اگر آپ صوبوں کو دیں گے تو میرے خیال میں یہ بہتر نہیں چلے گا، یہ وفاق پہ سے بہتر. صوبوں سے اریگیشن اور فوڈ اور جنگلات کا پہلے حساب لے لینا، نئے ڈپارٹمنٹ دینے کی بجائے پہلے جو دیے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ وہ تو ٹھیک کر لیں صوبے.
تو سر پھر اگر ان سے چل ہی نہیں رہے تو پھر نہیں، شاید وفاق تو صحیح کہتا ہے نا کہ پھر پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے اگر ان سے کام نہیں ہو رہا. دیکھیں پیسے جو آپ نے ڈیوال منسٹری کرنی تھی وہ آپ فل جان ڈیوال بھی کریں. اب وفاق سے پی آئی اے چل رہا ہے, وفاق سے ریلوے چل رہا ہے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہے, تو what's your solution? I mean PIA تو پھر اس لیے میں سر ریفارمز کرنی پڑیں گی. ادارے بند کرنے سے تو کام نہیں چلے گا, ریفارمز کرنی پڑیں گی. اور جو ڈیوال منسٹری کرنی تھی وہ ڈیوالو کرے. کتنے پیسے بچتے ہیں؟ یوٹیلٹی سٹور تو آپ نے بند کر دیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, آپ نے پاسکو بند کر دیا, شہید بھٹو کا یہ تھا. حالانکہ پاسکو اگر اچھے طریقے سے چلایا جاتا تو وہ جو بیوروکریٹس جو ان اداروں کے سربراہ رہے ہیں, کیا ان کو آپ نے کبھی سزا جزا دی ہے کہ اگر یہ ادارے نقصان میں گئے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ لیکن جو پہاڑ کی چوٹی پہ بھی گندم کا ریٹ آپ جائیں نا جی بی میں, تو وہاں بھی تیل اور گندم کی قیمت وہی تھی جو سینٹرل پنجاب میں جہاں گندم اگتی ہے. تو یہ پاسکو کی وجہ سے تھی نا. فوڈ سیکورٹی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تھا, تو آپ نے وہ دو ادارے عام آدمی کو جو ریلیف دیتے تھے وہ بند کر دیے. کسان کو جو کسان کی گندم خریدتے تھا ایک پاسکو, وہ بھی آپ نے بند کر دیا. تو میرے خیال میں یہ کیا اس کا نہیں سر, بٹ این ایف سی کا مطلب کہ پھر آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی این ایف سی سے کوئی تبدیلی شاید نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ابھی فائنل جب یہ کوئی چیزیں آئیں گی پارٹی کے اندر ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی, ہم ضرور آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لیکن کوئی اسٹیٹ بھی اگر کہے کہ صوبوں کے حق, وہ کوئی اس طرح نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. اینڈ جو یہ بہت بات ہو رہی ہے کہ صوبے اور بن جائیں گے ملک میں یا بننے چاہیے, دیکھیں یہاں کوئی خود ساختہ سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں جو کبھی صوبوں کی چھیڑ دیتے ہیں. کس کے سپوکس پرسن بنے ہوئے سر؟ ایم ہی بنے رہتے ہیں. ٹاک اتنے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں 50 ٹاک شوز ڈیلی ہوتے ہیں, تو اس میں 10 ایسے سپوکس پرسن بھی ہیں. کس کے سپوکس پرسن؟ پتہ نہیں وہ کس کے ہیں, یہ مجھے بھی نہیں پتا. وہ یہ ان سے پوچھیں وہ کس کے ہیں, کس جماعت کے ہیں, کس طبقے کے ہیں. اچھا سر, تو اور جو یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے معاف کریے گا پاکستان تحریک انصاف نے تازہ ترین فیصلہ کیا ہے آف جو کمیٹی سے نکلے ہیں, ان کا غیر سیاسی فیصلہ ہے. اس سے پہلے جب پروونشل اسمبلیاں وہ توڑ رہے تھے وہ بھی غلط فیصلہ تھا. جب دھرنے کی پرانی بات تھی, جب اسمبلی سے انہوں نے استعفیٰ دیا, پیپل پارٹی نے ان کو روکنے کی کوشش کی. ابھی ان نے اسمبلیاں ڈیزالو کی, اسمبلیاں اس کا رزلٹ وہ بھگت رہے ہیں. تو اب بھی یہ ان کا غیر سیاسی فیصلہ ہے. سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان کو پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے چاہیے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ. جو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل فورسز بھی تو کوئی تھوڑی جنروسٹی دکھائے نا, ان کی ریزروڈ سیٹس آپ لوگ لے کے بیٹھ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو غلطیاں بھی ہوئی ہیں, جو غلطیاں ہو رہی ہیں, ان کو آپ ڈائلاگ کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں, لڑائی کے ذریعے تو نہیں ٹھیک کر سکتے. نہیں بٹ سر آپ بھی تو تھوڑی جنروسٹی پھر بھی میں کہتا ہوں کوئی جنروسٹی کم دکھائے یا زیادہ دکھائے, اس کے باوجود ڈائلاگ کے علاوہ انگیجمنٹ کے علاوہ نہیں کچھ آپ کر سکتے. آپ کے پاس گنجائش ہے اس انگیجمنٹ کی؟ وہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو گنجائش پیدا مزید زیادہ ہوگی. اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو گنجائش پیدا نہیں ہوگی, گنجائش کم ہوگی. تو یہ تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے نا. بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی, جو بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو بھارت پہ نئے ٹیرفز امریکہ کی طرف سے لگا دیے گئے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں گے پروگرام کے اس حصے میں جو بھارت اور امریکہ کے تعلقات پہ, خاص طور پہ جو امریکہ نے اب فائنلی تاریخ گزرنے کے بعد بھارت کے اوپر 50% ٹیرفز لگا دیے ہیں. 50% ٹیرفز لگ گئے ہیں. اب اس وقت اس کے اوپر بہت زیادہ میڈیا میں یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ اس سے بھارتی جو معیشت ہے اس پر کتنا فرق پڑے گا. دوسری طرف جو سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بھارت کے اوپر جب 50% ٹیرف کی بات ہوگی تو بھارت کوئی لچک دکھائے گا, کچھ امریکہ سے گفتگو کرے گا, تو وہ بھی ہمیں ہوتا ہوا اتنا نظر نہیں آیا. مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ بھارت اور چین کے درمیان ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نئی گرم جوشی نظر آئی, بٹ ایک کوشش اب ضرور نظر آ رہی ہے کہ ان دو ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں. کہانی شروع تو جب ہوئی تھی, جب صدر ٹرمپ آئے تھے وائٹ ہاؤس میں, تو سب کا خیال یہی تھا کہ بھارت سے تعلقات بہت اچھے رہیں گے, وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی. مگر ایک کے بعد دوسرے بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے تعلقات جو تھے وہ ان میں ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کشیدگی آئی.
اس میں جو بھارت اور پاکستان کے درمیان کانفلکٹ ہوا وہ بھی وجہ بنی، اس کے ساتھ ساتھ ٹیرفز کا ایشو بھی رہا. پھر جو تازہ ترین کچھ سٹیٹمنٹس یا آرٹیکلز ہم نے دیکھے ہیں واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بھارت نے رشیا سے تیل خریدا ہے اور خرید رہے ہیں اس وقت، یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر امریکہ یا وائٹ ہاؤس خوش نظر نہیں آتا. تو سب ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس صاحب، ایشیا گروپ سے یہ وابستہ ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دا شو عزیر صاحب. عزیر صاحب، سب سے پہلے تو اگر یہ ہم بات کر لیں تھوڑا سا کہ اب 50% ٹیرفز تو لگ گئے ہیں، اس کا سر آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اثر نظر آ رہا ہے جو معیشت ہے بھارت کی، اور دوسرا کیا اس میں اب بھی کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے؟ کیا دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کے بات کر کے اب بھی اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی شکریہ عارفہ، بہت بہت. جہاں تک بھارت کے اندر اس کا امپیکٹ کا تعلق ہے تو امپیکٹ کافی گہرا ہوگا، لیکن بھارت کی معیشت جو ہے وہ کافی بڑی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا کرائسس جنریٹ ہوگا بھارت کے اندر. لیکن جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ کہ کافی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں، کافی ساری فیکٹریز، بالخصوص چھوٹے بزنسز جو کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ کو، ان کے اوپر امپیکٹ آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں جو اکانومسٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ 0.5% سے 1% آف جی ڈی پی کا امپیکٹ جو ہے وہ معیشت کے اوپر آئے گا، جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ بھارت کو گروتھ کی کافی زیادہ ضرورت ہے تو امپیکٹ تو ضرور پڑے گا معیشت کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو میرے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ امپیکٹ جو ہمیں دیکھنا ہوگا وہ دیکھنا ہوگا بھارت کی کرنسی انڈین روپی کے اوپر، کیونکہ بھارت کے پاس ریزروز بہت زیادہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو سینٹرل بینک ہے وہ روپے کو مستحکم رکھنے کے لیے ریزروز کا استعمال کرے، جیسے کہ ہم پہلے پاکستان میں بھی ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں. لیکن کتنے ٹائم تک اور کس طرح وہ اپنی کرنسی کو مینج کریں گے یہ دیکھنا کافی ضروری ہوگا. جو میری لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ کم از کم 6 سے 10 مہینے تک تو آرام سے بھارت جو ہے وہ اپنی کرنسی کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. لیکن اگر جو معیشت کے اوپر امپیکٹ ہے وہ بڑھتا رہا تو کرنسی کو بھی سلائڈ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے سیاسی اور مہنگائی کے اوپر اثرات کافی زیادہ ہوں گے. تو بڑا ٹرکی فیز ہے بھارت کے لیے، بالخصوص بھارت کی جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے، چھوٹے بزنسز ہیں جو کہ امریکہ کی مارکیٹ کو اپنا سامان بیچتے تھے. جی عزیر صاحب، تو ابھی بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس سے کافی جو بھارتی بزنس ہے وہ شفٹ کر سکتا ہے خطے میں، جیسے شری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان کا بھی خیر کچھ لوگ نام لے رہے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا what sort of a period are you looking at؟ کیونکہ obviously بزنس کو یا انویسٹمنٹ کو شفٹ کرنا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. تو بٹ اب سال 1.5 سال کتنا عرصہ لگے گا کہ یہ بھی ہمیں اثر نظر آئے گا؟ اس پہ دیکھیں پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتا ہے. فار ایگزامپل بھارت کے اندر ایک بڑی انڈسٹری ہے جو کہ ڈائمنڈ پالشنگ اور جیمز کی پالشنگ کی ایکسپورٹس کرتی ہے امریکہ. اس کی ایز سچ کیپیسٹی خطے کے اندر کہیں اور ایز سچ نہیں ہے، تو اس کی کیپیسٹی شفٹ ہونا اور کتنا ٹائم لگے گا نئی یونٹس بنانے میں، کیا وہ کولمبیا جاتے ہیں یا دنیا میں کہیں اور جاتے ہیں. کولمبیا کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہاں پر ایک سپلائی چین موجود ہے، تو اس پہ ٹائم لگے گا. لیکن جو کچھ اور انڈسٹریز ہیں جیسے کہ ٹیکسٹائلز کی ہیں، موزے بنانے ہیں، ٹی شرٹ، شرٹس، تولیے، اس کی کیپیسٹی تو بنگلہ دیش، پاکستان، کیمبوڈیا، ترکی، ویتنام وہاں موجود ہے. تو وہاں آپ تیزی سے جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے. نمبر 1. نمبر 2 دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ جو جنگ ہے اور جو ٹیرف ہے کیا یہ رہتے ہیں
یا امریکہ اور بھارت جو کہ ابھی بھی بات چیت کر رہے ہیں اس ایشو کے اوپر کیا وہ ریورس ہو جاتا ہے کسی نہ کسی حد تک. اس پہ بھی پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ڈیل ہوتی ہے تو نیا ٹیرف کیا ہوتا ہے. وہ ابھی 50% ہے. جب ڈیل کی بات ہو رہی تھی تو 17 یا 18% پہ ٹیرف پہ اگریمنٹ ہونے والا تھا. تو کیا اب اگر 20% ہوتا ہے 25% ہوتا ہے تو اس پہ کیا امپلیکیشنز ہیں کمپیریٹیونیس پر, یہ سب دیکھنا ہوگا. آخری بات اس کے اندر عارفہ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہر ہفتہ جس پہ یہ ٹیرف بھارت ایکسپورٹس کے اوپر لگا رہے گا وہ ہر ہفتہ مہنگا پڑے گا بھارت کو, کیونکہ جو بزنسز ہیں وہ اتنی تیزی سے آلٹرنیٹیو سپلائی چینز آلٹرنیٹیو ممالک کے اندر دیکھیں گے. تو جب وہ ایک دفعہ شفٹ ہو جائے گا اور آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا, یہ ہم نے پینڈیمک میں بھی دیکھا, تو بند ہوئے کاروبار کو واپس چلانا کافی مشکل کام ہوتا ہے. تو اب وہ کتنی تیزی سے ڈیل ہوتی ہے, کیا ہو بھی پاتی ہے یا نہیں, یہ سب چیزوں پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 سے 4 ہفتے بڑے اہم ہیں بھارت کی معیشت اور بالخصوص بھارت کی ایکسپورٹس کے لیے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں عزیر یونس صاحب سے. عزیر صاحب, اب کمنگ ٹو دا لارجر پکچر, آبویسلی اتنی جلدی بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں اتنی کشیدگی آ جائے گی, یہ میرے جیسے لوگوں کو تو بالکل احساس نہیں تھا, یہ ہمارے تو گمان میں بھی نہیں تھا. یہ ایک تو بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ دس ہیپن سو کوئکلی, بیکاز آبویسلی ٹیرفس کا ایشو تو ہے ہی صحیح, مگر باوجود اس کے لگتا ہے کہ کافی تناؤ آ گیا ہے اس رشتے میں, اس ریلیشن شپ میں. جی بالکل, میری جو بنگو کارڈ ہے اس پہ بھی یہ نہیں تھا کہ امریکہ بھارت کے تعلقات اتنی تیزی سے خراب ہوں گے. لیکن اگر ہم ہائنڈ سائٹ پہ دیکھیں, تھوڑا سا پیچھے تاریخ پہ دیکھیں, تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ تھی اس کے جو فنڈامنٹل کور پلرز تھے فارن پالیسی کے اور اکنامک پالیسی کے, وہ جو ہے کلیش کرتے تھے بھارت کی اپروچ کے ساتھ. تو اگر ہم امیگریشن کا ایشو دیکھیں, میں یہاں واشنگٹن میں بیٹھا ہوں, نیشنل گارڈ پاکستانی زبان میں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں رینجر جو ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی میں ڈپلوائے ہو چکی ہیں اللیگل امیگرینٹس کو اریسٹ پکڑ دکڑ کرنے کے لیے اور پھر انہیں ڈیپورٹ کرنے کے لیے. تو بھارت سے جو اللیگل امیگرینٹس ہیں وہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ انہیں ہتھکڑیاں پہنا کے فلائٹس پہ بڑے ایک غلط طریقے سے, جو میں کہوں گا, امیگرینٹس کو ٹریٹ کر کے واپس بھیجا گیا, جس میں بھارتی شہری بھی شامل تھے. پھر ایک اور ایشو جو سامنے آیا وہ ٹیرفس کا تھا, جس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے قریبی لوگ بھارت کو ٹیرف کنگ کہتے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف لگانے والا ملک کہتے ہیں. تو وہ ڈیل کی کوشش کر رہے تھے اور بھارت ان کی بات نہیں مان رہا تھا اس ڈیل کے اندر, تو ہم نے ٹیرفس لگتا ہوا دیکھے. اور پھر انٹرسٹنگ بات عارفہ یہ ہوئی کہ روس کے اوپر, جو کہ شروع میں صدر ٹرمپ کا پرسپیکٹو تھا کہ پوٹن کے ساتھ بات کر کے سیز فائر کر کے روس اور یوکرین کی جنگ کو ختم کیا جائے, تو جب روس نہیں مانا اس طرح سے جس طرح واشنگٹن ایکسپیکٹ کر رہا تھا, تو پھر دیکھا گیا کہ اچھا روس کی جو وار مشینری ہے وہ کس طرح چل رہی ہے. اور پھر بڑی آسانی سے دیکھا گیا کہ بھارت روس کا تیل خریدتا ہے, تو بھارت کو سکویز کر کے ایک طرح سے میسج دیا جائے روس کو کہ آپ یہ جنگ روکیں ورنہ ہم سکویز کریں گے. کچھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ کیونکہ بھارت امریکہ کے قریب آنا چاہتا ہے تو وہ امریکہ کو یہ کنسیشن دے گا, لیکن جب کنسیشن نہیں دی گئی تو آپ نے دیکھا کہ 25% اور ٹیرفز جو ہیں وہ لگا دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ H1B ویزاز کا عزیر صاحب معاف کریے گا, میں آپ کی جی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, پر یہ ضرور ذرا سمجھائیے گا کہ صرف بھارت کا جو روس سے تیل خریدنا ہے اس کا کتنا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ ہے کہ روس کی معیشت پر, کہ امریکہ کو لگ رہا ہے کہ اگر بھارت کو سکویز کریں گے تو پھر رشیا کے اوپر بہت ہم دباؤ ڈال لیں گے. آئی مین آر وی ریئلی ٹاکنگ اباؤٹ سچ بگ نمبرز؟ جی بالکل, اس پہ دیکھیں تو دنیا کے 2 بڑے ممالک ہیں جو روسی تیل خرید رہے ہیں, ان میں چین اور بھارت نمبر 1 اور نمبر 2 پر ہیں. چین کے ساتھ مذاکرات ایک الگ طرح سے ہو رہے ہیں, کیونکہ چین جو ہے وہ ایک پیئر کمپیٹیٹر ہے امریکہ کا, اور چین کے پاس لیوریج موجود ہے جو کہ وہ استعمال کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وار کے اندر, جو کہ ہم نے دیکھا کہ ریئر ارتھ منرلز, میگنیٹس وغیرہ کے اوپر جب چین نے سپلائی روکی
تو امریکہ نے بات چیت کا جو پروسیس ہے اسے آگے بڑھایا اور اس وقت جو ہے ایک طرح سے ٹریڈ وار میں ٹروس یا سیز فائر چین اور امریکہ میں نظر آ رہی ہے. بھارت ریلیٹیولی اسپیکنگ ایک بڑا پرچیسر ہے روسی تیل کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایز سچ کوئی لیوریج نہیں ہے جو کہ وہ امریکہ کے خلاف استعمال کر سکے. تو میرے نزدیک بڑا آسان ٹارگٹ تھا کہ آپ بھارت کو اسکویز کریں, اور اگر بھارت کنسیڈ نہیں کرتا تو آپ دنیا بھر میں ایک سگنل دے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے روسی تیل خریدنے کے اوپر اور بھی کام کیا تو آپ کا بھی ایسا ہی حال ہوگا. بلکہ آج سینیٹر لنزی گرام نے بھی خود ہی ایک ٹویٹ میں ایسی بات کی ہے جہاں وہ برازیل, چین اور باقی ممالک کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں بھارت کے ساتھ جو کہ ہمارا ایک دوست ہے اس کو ہم نے نہیں چھوڑا تو آپ کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا. تو یہ اسٹریٹجی تھی. اب یہ اسٹریٹجی کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن جو ڈائیورجنسز تھیں بھارت کے ساتھ وہ ایک طرح سے موجود تھیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا پرسپیکٹو تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت ہمارے قریب آئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف کنسیشنز دیتے رہیں بھارت کو بھی کچھ ٹیبل پہ آ کے کنسیشنز دینا ہوں گی, اور اگر وہ نہیں دے گا تو اس کا ہاتھ مروڑا جائے گا. ویری کوئکلی عزیر صاحب, کیا یہ صرف ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کے بعد اگر کوئی اور انتظامیہ آئی تو وہ بھی ایسی ہی پالیسیز کو فالو کریں گے؟ دیکھیں اس وقت تو بائی پارٹیزن کنسنسس ہے واشنگٹن کے اندر کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے اس وقت. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کا جو انر سرکل ہے وہ فنڈامنٹلی ریکیلیبریٹ کر رہا ہے امریکی فورن پالیسی کو, امریکی جیو اسٹریٹجی کو, امریکی جیو پالیٹکس کو. میرا ماننا یہ ہے کہ جب یہ 3.5 سال جو اور باقی ہیں اپنے اختتام پر آئیں گے, اس وقت تک جو سٹرکچر ہے بین الاقوامی لیول پر امریکی فورن پالیسی کا وہ بڑا تبدیل ہو چکا ہوگا. تو لنگرنگ ایشوز رہیں گے, اور ایسا اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں ہمٹی ڈمٹی کو پیس بیک ٹوگیدر کر دیں. ایک نیا جو ہے وہ انٹرنیشنل آرڈر بننے جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو ڈائیورجنس ہے بھارت اور امریکہ کی یہ رہے گی. اور اگر ڈائیورجنس چلی بھی گئی جو مسٹرسٹ ہے دلی کا جو کہ سال سے رہا ہے کہ امریکہ ایک ریلائبل پارٹنر نہیں ہے, یہ مسٹرسٹ رہے گا. بہت بہت شکریہ عزیر صاحب نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیلاب کی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے پنجاب کا اور وہاں جو سیلابی صورتحال ہے. گزشتہ روز بھی ذکر کیا تھا کہ بھارت کی طرف سے جو پانی چھوڑا گیا اس کے بعد جو سینٹرل پنجاب جس کو ہم کہتے ہیں وہاں کے زیادہ تر علاقوں میں کافی ایک سیریس صورتحال تھی, ہر طرف پانی تھا, ایویکیویشنز ہو رہی تھی. اب تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں تو گجرانوالہ کے کمشنر نے جیسے ایک بیان میں کہا کہ 15 افراد جو ہیں وہ اب تک جان اپنی کھو چکے ہیں. ان کا تعلق سیالکوٹ, گجرال, نارووال, حافظ آباد, گجرانوالہ سے تھا. ساتھ ساتھ حکومت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ 1.5 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں اور 35,000 کے قریب مویشی جو ہیں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. حکومت بھی ہمیں کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. مختلف جو وزراء ہیں چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے ہوں یا نیشنل اسمبلی کے, وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس وقت موجود ہیں. آج وزیر اعظم صاحب اور چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کی وہ بھی ہمیں نظر آئے اجلاس کرتے ہوئے اور ریسکیو آپریشنز کو دیکھتے ہوئے. ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر صاحب, بیورو چیف ہیں ڈان لاہور. ویلکم ٹو دی شو ناصر صاحب. جی ناصر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت اب کیا صورتحال ہے؟ پانی اس وقت لاہور سے گزر گیا ہے, گزشتہ رات یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا گجرانوالہ, اور آگے اب کیا سچویشن ہے؟ ابھی تو لاہور سے گزر رہا ہے, مطلب ابھی جو ہے وہ ساتھ والی جو آبادی ہیں شادارے کے پاس ساتھ تو وہاں پہ ابھی مطلب پانی آ چکا تھا رات کو بھی اور صبح بھی, اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پیچھے سے ایک اور ریلا آئے گا تو اس سے کچھ فردر اور جو آبادیاں ہیں ذرا تھوڑی سی دور شیخوپورہ وغیرہ, شرک پور وغیرہ, ان میں بھی پانی داخل ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ کہ
उस तरह से जिस तरह से पहले खतरा था वो खतरा आज वो नहीं है। ठीक। नासिर साहब, बट ये बताइएगा कि ऑब्वियसली ये अब पानी जो है एक तो साउथ पंजाब की तरफ जाएगा और हमेशा थोड़ा सा ये खदशा रहता है कि शायद साउथ पंजाब में तैयारी या उस तरह की कैपेसिटी ना हो जैसे सेंट्रल पंजाब में है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वहाँ ज़्यादा नुकसान हो सकता है? देखिए अरफा, ये तो डिपेंड करता है कि अभी पीछे से क्या सिचुएशन बनती है, मतलब इंडियन साइड से पानी क्या कितना आता है, फिर ये कि जो बारिशों की फोरकास्ट है वो बारिशें किस तरह से होती हैं तो उससे। लेकिन अभी जो एनडीएमए का मैं देख रहा था एक जो अलर्ट है वो ये है कि चनाब में पानी का एक तो पीछे से रेला आना है, तो उससे एक्सपेक्टेड ये है कि त्रिमू यानी झंग के करीब जो है वहाँ पे ये जब पहुँचेगा रेला तो वहाँ पे काफ़ी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो ये तो है कि अभी चनाब का तो यहाँ तक है, तो जो सतलुज है वो आगे तक पहुँच गया है पाकपतन तक, लेकिन वो जैसे जैसे आगे जा रहा है तो उसकी जो फ्लड की जो इंटेंसिटी है वो कुछ रिड्यूस हो रही है। तो ये अभी कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये डिपेंड करता है कि अगले 2 दिन में पीछे से पानी कितना आता है और बारिशों का सिलसिला है वो किस तरह से चलता है। तो अगर पानी ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली फिर जब वो आगे जंग से निकल के साउथ पंजाब की तरफ जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जहाँ तक तैयारी की बात है तो मेरा ख्याल है कि तैयारी जितनी सेंट्रल पंजाब में थी उतनी ही तैयारी साउथ पंजाब में होगी या थोड़ी सी शायद कम हो, लेकिन चूंकि चूंकि सेंट्रल पंजाब में ये शुरू हो गया 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो वहाँ पे तैयारी करने के जो फर्दर प्रिपेयर्डनेस के जो टाइम उनको मिल गया, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन्होंने इस टाइम का एडवांटेज लिया होगा और काफ़ी हद तक तैयारी की होगी। तो नासिर साहब, क्या आपकी बातों से मैं ये समझूं कि जो नोटिस मिला सेंट्रल पंजाब के लिए वो कम था और उसका नुकसान तो नहीं, बट हम ये कह सकते हैं कि उसका असर हमने देखा है? डेफिनेटली सेंट्रल पंजाब में जो नोटिस था वो कम पीरियड था, मतलब एक तो बारिशें हो रही थी मानसून की जो बहुत तेज ज़्यादा थी एबनॉर्मल, और दूसरा जो पीछे जम्मू और कश्मीर जो इंडिया की साइड पे है वहाँ पे भी बारिशें हुई और वहाँ पे भी फ्लड्स आ गए और बहुत ज़्यादा पानी आ गया, और उनके लिए भी कोई इतना वो कोई रास्ता नहीं था कि वो फ्लड रोकते। तो वो उन्होंने रिलीज जब किया तो हमारी साइड पे जो ये तीनों दरिया हैं उनमें काफ़ी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। अब मुझे ये इल्म नहीं है कि क्या इंडिया ने कोई कितना टाइम पहले हमें इन्फॉर्म किया था इस सारी सिचुएशन का, लेकिन मेरा ये गेस है, कंजेक्चर है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला होगा ये सारी नोटिस देने में उनको भी, क्योंकि ये सब एकदम से वहाँ पे भी काफ़ी एकदम से डेवलप हुआ है। और आप देखें वहाँ पे भी जम्मू में काफ़ी तबाही मची है सैलाब की वजह से, और लोग भी मतलब काफ़ी वहाँ पे मारे गए हैं। बिल्कुल सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल नाउ बी बैक ऑन मंडे।